नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 11 सूरह फतह। सयक़ूलून अनक़रीब वो कहेंगे, लका आपसे, कौन कहेंगे? फाइल आ रहा है, अल मुख़ल्लफ़ूना पीछे छोड़े जाने वाले, जो पीछे छोड़ दिए गए वो लोग अनक़रीब आपसे कहेंगे। अनक़रीब मतलब सा जो है मुस्तक़बिल के लिए आता है, जल्दी ही। मतलब अभी आप रास्ते में हैं, अभी आप मदीना जा रहे हैं, तो जैसे आप मदीना जाएंगे तो आपको मुख़ल्लफ़ून जो है ना, मुख़ल्लफ़ून कौन है? जो पीछे छोड़े गए थे, जो आए नहीं थे, वो आपसे आके कहेंगे। ठीक है, देखिए इस आयत में मदीना के आसपास रहने वाले जो बदवी थे, देहाती कबाइल थे, उनका हाल बयान किया जा रहा है। इनके तफासिर में नाम भी आते हैं, जैसे गफ्फार, मुज़ैना, जहीना, असलम, अशजा। तो ये जो कबाइल थे ना, ये लोग पीछे रह गए थे। सुलह हुदैबिया के साल उम्रा के लिए मक्का की तरफ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी साथ चलने को कहा था, लेकिन कुफार कुरैश के डर से ये लोग नहीं गए थे। उनका ख्याल था कि कुरैश मुसलमानों का खात्मा कर देंगे, कोई बच के वापस नहीं आएगा। तो इनकी इस बदनीयती की वजह से ये इतने बड़े शर्फ से, बैत रिजवान से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से, राइट, वो बाबरकत बैत के जो भी फजाइल थे उससे इनको महरूम रखा गया। ठीक है, ये महरूम रखे गए उस क्यों? क्योंकि ये पसंद किए कि हम पीछे रह जाएंगे, हम हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, हम कुछ ना कुछ बोल देंगे, वहां पे कौन जाएगा मौत के मुंह में, राइट। तो इन्हीं देहातियों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब आप मदीना जाएंगे तो ये लोग आएंगे, पहले से ही अल्लाह ताला इनको बता दिया। सयक़ूलु लकल मुक़ल्लफ़ूना, अनक़रीब वो कहेंगे आपको, कौन? मुख़ल्लफ़ूना, जो पीछे छोड़ दिए गए, वो कहेंगे। मिनल आराबी, देखिए अल्लाह ताला ने मिनल मुस्लिमीन भी नहीं कहा, मिनल मोमिनीन भी नहीं कहा, बस वो जो देहाती है, जो बदवी है, राइट, वो कहेंगे आपसे। क्या कहेंगे? देखिए ये ऐसी है ना, जैसे जब सूरह तौबा नाजिल हुई थी जंग तबूक से वापसी पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था कि जब आप मदीना जाएंगे तो कुछ लोग आपके पास आकर जंग ना करने के उज़र बहाने करेंगे, राइट? वैसी सिचुएशन है। तो होता ये है ना कि जब हम एक कमिटमेंट करते हैं, फिर हम पूरा नहीं करते, तो एक गिल्ट होती है, एक पछतावा होता है। फिर उस गिल्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सक्यूजेस तलाश करते हैं, बहाने बनाते हैं, राइट? तो पीछे अहद की बात हुई थी ना, तो अब यहाँ पे अहद की खिलाफ वर्जी करने वालों की मिसाल दी जा रही है। ठीक है, तो ये मुखल्लफून क्या कहते हैं आराब में से? शगलतना अम्वालुना, शगलत, शगल से मशगूल, उर्दू में बोलते हैं, हमको मशगूल कर दिया, मसरूफ हो गए, अम्वालुना हमारे माल, हमारे मालों ने, व अहलूना और हमारे अहल व अयाल ने, हमको हमारे अहल व अयाल और मालों ने मशगूल कर दिया था। ये अहलूना जो है ना, ये अहलून था। अहल, अहल होता है घर वाले, ठीक है, तो उसकी जमा होता है अहलूना, वाव नून, अहलूना प्लस ना, मुरक्कब इजाफी, तो नून जो है वो इजाफत का ड्रॉप हो गया। ठीक है, ये असल में ऐसे था, अहलूना ना, अहलूना ना, इस तरह से तो नून चला गया। तो क्या कहते हैं? शगलतना अम्वालुना व अहलुना, हम मशगूल हो गए या हम मशगूल थे, मसरूफ थे हमारे माल और हमारे अहल व अयाल में। हमारा कारोबार था, बिजनेस था, ये सारी चीजें जो है, इसलिए हम आ नहीं सके। और हमारे अहल व अयाल, तुमको तो मालूम है, हमारे घर में हमारे ससुराल वाले आ गए थे, राइट, और तुमको पता है उनका कैसा नेचर है, तो बहुत सारे उज़्र व बहाने करने लगे। ठीक है, देखिए इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। ठीक है,
یہ جو وجہ ہے نا اہلونا، یہ ہمارا بھی عذر بہانہ رہتا ہے. کوئی بھی کام دین کا اگر ہم کرنے کے لیے کہتے ہیں، نہیں نہیں بزی تھے مصروف تھے، نہیں نہیں، گھر والے بچے یہی بولتے ہیں نا، اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. تو یہ منافقین اور یہ مخلفون کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مشغول کر دیا تھا ہمارے مال نے اور مالوں نے، اموال ہے، بزنس کاروبار، اتنے مصروف تھے کہ ہم نہیں آ سکے. تو کیا کریے آپ؟ فاستغفر لنا، تو آپ کیا کریے؟ مغفرت طلب کریے ہمارے لیے، ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم تو نیک لوگ ہیں. اچھا یہ لوگ ان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کیوں کرانا چاہتے تھے؟ ان کو دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پبلکلی سب کے سامنے دعا کر رہے ہیں. ہم؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کیا ہے، مطلب یہ مخلص مومن ہے. تو لوگوں کی نظر میں اچھا دکھے، تاکہ لوگ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار سمجھے، اچھے مسلم سمجھیں. right؟ تو اس لیے یہ کیا کہتے تھے؟ پلیز ہمارے لیے استغفار کریے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال پورا جو ہے نا ریکارڈ کر رہے ہیں. رائٹ؟ فاستغفر لنا، پلیز ہمارے لیے دعا کریے. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے. یہ باتیں جو ہے نا، یہ اپنے زبانوں سے کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں. سیم اسی طرح کا اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں. اب دیکھیے میں آپ کو فرق بتاتی ہوں. یہاں پہ دیکھیں آپ، سورہ آل عمران میں آتا ہے، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. وہاں پہ کیا ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، بافواہہم، ان کے منہ سے، ود دیئر ماؤتھ، اوکے، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں. یہاں پہ دیکھیے سورہ فتح میں، مائک بند کر لیجیے، مائک بند کر لیجیے. سورہ فتح میں کیا ہے؟ یقولون بألسنتہم، وہ کہتے ہیں ان کے زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں. تو اب مجھے بتائیے، منہ جو ہے، ماؤتھ، یہ بڑا ہے یا زبان بڑی ہے؟ ماؤتھ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہے زبان. جو ماؤتھ ہے وہ بڑا آرگن ہے، رائٹ؟ زبان جو ہے وہ چھوٹا ہے، رائٹ؟ تو اب غور کریے، یہ جو آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی، یہ احد کے ٹائم پہ کی. احد کے ٹائم پہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کر رہے تھے منافقین جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. تو منہ سے جو ہے زیادہ باتیں کریں گے، بڑا آرگن ہے. تو وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہماری اطاعت کرتے تو تم قتل نہیں کیے جاتے. ہماری بات مان لیتے نا، قتل نہیں ہوتے، تم مرتے نہیں تھے. بہانے کیا کرتے ہیں؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم کو علم ہوتا کہ واقعی لڑائی ہونے والی ہے تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے. مطلب بہت ساری باتیں وہ کرتے ہیں احد کے وقت، ٹریش ٹاک، رائٹ؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا؟ بی افواہہم. اب یہاں پہ دیکھیے ایک دم لائٹ بات کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے اہل و عیال اور وہ تھوڑا بزنس کاروبار، اس میں ہم مصروف تھے. وی آر ویری سوری، ٹھیک ہے، پلیز پلیز ہماری مغفرت کر دیجیے، رائٹ؟ دعا کریے ہمارے لیے. یہاں پہ کوئی چلانا نہیں ہے، کوئی اگریسو نہیں ہے، کوئی ریزنگ وائس نہیں، کچھ نہیں، صرف بہانہ بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا استعمال کیا ہے؟ السنتہم. آپ دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ کتنی خوبصورتی ہے زبان کی، کہ جہاں پر جو بات ہو رہی ہے، جس طرح کے ٹریش ٹاک ہو رہا ہے، بدتمیزی ہو رہی ہے، بیکار باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی افواہہم استعمال کیا. اور یہاں پہ جسٹ عذر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے، فاستغفر لنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقولون بی السنتہم، یہ جو کہتے ہیں نا، یہ ما لیس فی قلوبہم، یہ ان کی زبانوں کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں یہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ دل میں کچھ نہیں ہے، بس اوپر سے لپ سروس کرتے ہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ نہ ان کو کوئی ندامت ہے، نہ کوئی شرمندگی ہے، وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں، اپنے مالوں میں، بال بچوں میں، right؟ تو دین کے لیے جو کمٹمنٹ انسان کرتا ہے، right؟ اس کو انسان کیوں نہیں نبھاتا؟ کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ دنیا، گھر والے، right؟ تو یہاں ایک ایگزامپل دے دی گئی، اور پھر ایسے لوگ جو اصل میں دل کے کھوٹے ہوتے ہیں، وہ صرف بہانوں سے دوسروں کو خوش کرنا جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ right؟ اب آپ ذرا تصور کریے سین کیا ہوگا، right؟ صلح حدیبیہ سے واپس جا رہے ہیں، مدینہ پہنچ گئے، right؟ اب آرابی آ رہے ہیں۔ آرابی کیا ہے؟ یہ آرابی جو ہے نا، آرابی یا کے ساتھ، یہ اس کا جمع ہے، واحد کیا ہے؟ آرابی، اوکے، بدوی، ریگستان صحرا میں رہنے والے، مدینہ سے باہر رہنے والے، ہاں۔ تو یہ جو عربی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، صحابہ بھی ہے، دیکھیے ہوتا کیا تھا، قرآن نازل ہوتا، آیتیں اترتی، سورہ نازل ہوتا، اب یہ سورہ پورا کا پورا نازل ہو گیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم کیا کرتے؟ اس کو ریپیٹ کرتے، جیسے سورہ نازل ہوا اس کو ریپیٹ کرتے، اس کو پڑھتے رہتے، اس کو پڑھتے رہتے، حفظ کر لیتے بعض، تو اب پڑھ رہے ہیں، اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اب یہ عربی آ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، شغلتنا اموالنا و اہلنا فاستغفر لنا۔ اب سوچیے آپ، جب وہ کہہ رہے ہیں تو ادھر سب صحابہ رضی اللہ عنہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کیا؟ سورہ فتح۔ کیسا محسوس ہوتا ہوگا نا، کیا سچویشن ہوگی؟ وہ کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ وہ جیسے بہانے کر رہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، وہ ایسے یوں دیکھتے ہوں گے، ارے ان کو کیسے پتا؟ رائٹ، یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے، قل کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ سے، شیئن کسی چیز کا، ان ارادہ بکم ضرن، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کوئی نقصان کا، او ارادہ بکم نفعن، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی نفع کا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر کون تمہارے لیے اللہ سے کسی شے کا اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع دینا چاہے، کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بل کان اللہ، بلکہ ہے اللہ تعالیٰ، بیما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے، خبیرہ، خوب خبر رکھنے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، فعیل کا صیغہ ہے۔ سورہ احزاب میں بھی اسی طرح کا مضمون آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر رحم فرمانا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار، تو بات یہ ہے کہ انسان جھوٹ بول کے، غلط بات کر کے لوگوں کو تو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو سب پتا ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، لہٰذا لوگوں کو خوش کر کے اور دنیاوی فائدے اٹھانے کے بجائے انسان کو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، کیونکہ اصل پکڑ اللہ کی پکڑ ہے، اور اصل رحمت بھی اللہ ہی کی رحمت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے
تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں، اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو بات یہ ہے، تم اللہ کے رسول کو تو جھوٹی باتیں کر کے خوش کرو گے، لیکن اللہ سے کیسے بچ کے جاؤ گے؟ ہاں، اللہ اگر تم سے راضی ہو جائے تو پھر اگر کوئی ناراض بھی ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ بل ظننتم، بلکہ ظننتم تم نے گمان کیا، تم نے سوچا، تم نے خیال کیا، کیا خیال کیا؟ ان کہ لن ينقلب الرسول والمؤمنون، کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول اور مومنین، بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مومنین ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں لوٹیں گے، کدھر؟ الی اہلہم، ان کے اہل و عیال کی طرف، وہ اب واپس نہیں آنے والے ہیں، ابدن، کبھی بھی نہیں، نیور ایور۔ تاکید دیکھیں، لن میں بھی ہے، ابدا میں بھی۔ یعنی تم نے سوچا تھا کہ بس کچھ مہینے پہلے ہی جنگ خندق ختم ہوئی ہے، سارا عرب آ گیا تھا ان کے مخالف، رائٹ، اور یہاں پر تو یہ بغیر ہتھیار کے نکل رہے ہیں عمرہ کرنے کو، موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اتنا رسک لے کر جا رہے ہیں، یہ تو واپس نہیں پلٹیں گے، یہ تو اب قریش کے ہاتھوں ختم ہی ہو جائیں گے۔ انہیں اصل بات یہ نہیں تھی کہ کوئی جینیون ریزن تھی یا واقعی تم بہت مصروف تھے، اصل بات یہ تھی کہ تم خطرے کو مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ تم نے گمان کیے تھے رسول کے بارے میں اور مومنین کے بارے میں کہ وہ ہرگز نہیں پلٹیں گے اپنے اہل و عیال کی طرف کبھی بھی، اور وہ زینا ذالکا، اور زینت دی گئی، پرکشش بنا دی گئی، ذالکا یہ ہے، یعنی یہ بات پرکشش کر دی گئی، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وظننتم، اور تم نے گمان کیے، ظن السوء، مفعول مطلق، کیسے گمان کیے؟ برے گمان، یعنی تم نے بہت برے برے گمان کیے تھے، تم نے سوچا تھا اب دیکھو ان کو سلاٹر کیا جا رہا ہے، ہاں، مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، ہاں، ان کو بہت وائلنٹلی ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے، برے برے تم نے گمان کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے، یہ جو گمان ہے نا، یہ تو خیال ہوتا ہے نا، یہ تو سوچ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں، اس کو کھول رہے ہیں۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور ہو تم قوم بورا، ہلاک ہونے والے، بورا باہر سے ہے، ہلاکت ہونے والے، فاسد کے لیے بھی آتا ہے، خراب لوگ، یعنی تم تو برا لوگ ہو، تم سمجھتے ہو کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ واپس نہیں پلٹیں گے، بلکہ تم یاد رکھو کہ تم ختم ہونے والے ہو، یعنی جوابی طور پر ان کو کہا جا رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن، اور جو لم یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو نہیں ایمان لاتا اللہ پر اور اس کے رسول پر، فإنَّا، تو بے شک ہم، اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین، کافرین کے لیے، کیا؟ سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، تو یقیناً ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، بلیزنگ فائر۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، جار مجرور شروع میں مقدم تاکید، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ تم ساتھ نہیں بھی گئے تو اس میں اللہ کا رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کی تو بادشاہت آسمان اور زمین کی ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخشتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یا پھر یشاء مضارع کے بھی معنی لے سکتے ہیں، یغفر لمن یشاء، وہ بخشے گا جس کو وہ چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، اس کی مشیت۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالی غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیمہ، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ دیکھیں غفور میں فعیل کا وزن نہیں ہے، فعیل کا جو وزن ہوتا ہے نا، اس میں ہمیشگی آتی ہے، یہ فعول کا وزن ہے، فعول میں مبالغہ ہوتا ہے،
کثرت ہوتی ہے، رحیم میں ہمیشگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ بخشنے والا. ہمیشہ بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ، کرو کتنے بھی گناہ، دیکھو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ بخشنے والا ہے. کچھ نہیں ہوتا، کرو جو مرضی چاہے کرو، ویسا نہیں. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی دیکھیے رحمت جو ہے یہ سبقت لے جاتی ہے کس پر؟ اللہ کے غصے پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، متفق علیہ ہے، مسلم اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا، عز و جل، سبقت، سبقت لے گئی، آگے ہے، رحمتی، میری رحمت، غضبی، میرے غضب پر، یعنی میرے غضب سے میری رحمت آگے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے، جسے چاہے بخش دے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لیکن میری رحمت کیا ہے؟ وہ ڈومیننٹ ہے، وہ آگے ہے، کس سے؟ میرے غضب سے. اب دیکھیے پھر سے بہت اچھی آیت، سیقولو، ان قریب وہ کہیں گے، ابھی آئیں گے کہیں گے، پہلے سے بتا دیا جا رہا ہے. سیقول المخلفون، ان قریب وہ کہیں گے، کون؟ مخلفون، جو پیچھے رہ گئے تھے، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے لوگ کہیں گے. کب کہیں گے؟ اذن طلقتم، جب تم چلو گے. ان طلقتم بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، ان طلقتم کس سے ہے؟ تو لام قاف سے، طلقہ. سورہ کہف میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، ہے نا، وہ دونوں چلے اس طرح سے. تو طلقہ کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ ٹو ریلیز. اطلاق النار کہتے ہیں، جو گن ہوتی ہے نا، گن میں سے وہ بلیٹ جو نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں نار. اوکے، گن میں سے نار نکلی تو اس کو کہتے ہیں اطلاق النار. اوکے، یعنی ٹو ریلیز کے معنی آتے ہیں چھوڑنا، رہا کرنا. قیدیوں کو اطلاق دے دیا گیا، قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا. اور بھی معنی ہوتے ہیں. خیر، تو دیکھیے ہسبینڈ اور وائف، ان کا جو ناٹ ہوتا ہے، ان کا جو گیٹ ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد. عقد کیا ہوتا ہے؟ گیٹ، گرہ. اوکے، اگر وہ گرہ ریلیز ہو جاتی ہے، اگر وہ ناٹ کھل جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں طلاق. جو پہلے بانڈ تھا، اوکے، دونوں میں ایک ناٹ تھا، بانڈ تھا، اب اس سے ریلیز ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ طلاق ہو گیا. اس کو ایک طرح سے چھوڑ دیا گیا، رہا کر دیا گیا، آزاد کر دیا گیا. رائٹ. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. چلنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اذن طلقتم، جب تم چلو گے. کدھر؟ یہاں پہ خیبر کی طرف اشارہ ہے، جب تم خیبر کی طرف جاؤ گے. ٹھیک ہے، مطلب اب آگے تم خیبر بھی فتح کرو گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ورڈ یوز کر رہے ہیں؟ ان طلقتم، یعنی اب تو سیز فائر ہو گیا ہے، 10 سال تک تو جنگ نہیں ہوگی. خطرہ کس سے تھا؟ اہل مکہ سے ہی تھا. تو جب انہوں نے ہی کہہ دیا کہ نو وار، تو پھر اب تم جو ایک بانڈ میں تھے نا، تم اس سے ریلیز ہو گئے. سیز فائر کیا ہے؟ کہ وہ جو جنگ کا جو ایک 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 قید تھا، ایک آپ اس میں بندھے ہوئے تھے، اب اس سے ریلیز ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا یوز کیا؟ طلقتم، جب تم چلو گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب جب تم ان قریب مخلفون کہیں گے، اذن طلقتم، جب تم چلو گے. کدھر چلو گے؟ الی مغانم. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے، مغانیم کی طرف. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ الی القتالی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ الی الحربی، یعنی جب تم جنگ کرنے کے لیے جاؤ گے، جب تم قتال کی طرف جاؤ گے، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ مغانم. مغانم کس سے ہے؟ اس کو دیکھ، مغانم ہے غنم سے. غنم کہتے ہیں شیپ کو، بھیڑ کو. ہاں، اور بھیڑ میں بھی بہت سارے ورڈ آتے ہیں عربی میں، جیسے شاتا آتا ہے، نعجہ آتا ہے. ہاں، لیکن غنم جو ہے نا، یہ معمولی شیپ نہیں ہوتی. یہ جو ہے نا، یہ اس بھیڑ کو کہتے ہیں. جیسے آپ راستے سے جا رہے ہیں، آپ کو راستے میں ایک بھیڑ دکھائی دیا،
ایک شپ نظر آئی، رائٹ، اور آپ کو اس کا مالک نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو لے لیا، یعنی جو آپ کے راستے میں آیا آپ نے اس کو لے لیا، اس کو کہتے ہیں غنم. اٹ کیم ان یور وے، یو جسٹ ٹک اٹ، تو یہ کیا ہے؟ غنم. غنیمتیں اسی سے مال غنیمت بھی بولتے ہیں. تو یہ دراصل ہے غنم سے، شیپ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نکلو گے، جب تم چلو گے خیبر کی طرف، الا مغانمہ، یعنی وہ تو ایسے ہے خیبر، جسٹ اٹھاؤ اس کو، لے لو، لیتا خذوہا، بس ایسے ہی لے لو اس کو. اٹس ویری ویری ایزی. جنگ جنگ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بس وہاں پہ جیسے شیپ رہتے ہیں نا، ویسے اٹھا لینا ہے اس کو. اب دیکھیے منافقین جو ہے وہ، ان کو پتہ ہے، ان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، حلیف تھے یہودی. بعض یہودی قبائل جو تھے نا منافقوں کے حلیف تھے. حلیف مطلب کیا؟ جو قسم کھا کے دوستی کرتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر تم کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، تمہارے اوپر کوئی حملہ کرتے ہیں تو ہم تمہارے الائنس ہے، تمہارے حلیف ہیں، رائٹ، اس طرح سے. تو یہ منافقین کے حلیف تھے یہودی. اب ان کو سب پتا تھا کہ کیسے ہیں، تو وہ کیا سوچے کہ ارے یہ تو یہودی، تو خیبر میں یہودی تھے، ٹھیک ہے، خیبر میں یہودیوں کے بہت سارے قلعے تھے، بہت سارے لش گارڈن تھے. خیبر جو ہے نا ایک دم ہریالی، بہت کیا کہیں گے، زرخیز زمین، وہاں پہ بہت کچھ اگتا تھا. سب سے جو اچھی جگہ لینڈ تھی نا، وہ تھی خیبر کی. تو اب یہ منافقین یہ سوچے کہ ارے ہم کو تو پتا ہے یہود کیسے ہیں، بہت کمزور ہے، ڈرپوک ہے، ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں، اور ان کی لینڈ، ان کے لش گارڈنز وغیرہ، ہاں، یہ تو جنگ کچھ بھی نہیں ہے. right؟ یہ ویسے نہیں ہے جیسے قریش تھے، اہل مکہ، وہ لوگ پاورفل تھے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہم چلتے ہیں، بہت مغانم ملے گا. یہ تو ایسے ہی بس راستے سے اٹھا لو بہت ساری چیزیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے وہ پہلے جو تھا، وہ میری عمرہ حدیبیہ کے ٹائم پہ میری فیملی اور مائی سسرال ان لاز سب آگے تھے، ایسا تھا، تو ہم وہ عمرہ حدیبیہ میں آ نہیں سکے، لیکن ہم خیبر میں آپ کے ساتھ چلیں گے. ضرونا نتبعکم، چھوڑو ہم کو، ہم پیروی کریں گے تمہاری، ہم تمہارے پیچھے آئیں گے. لیٹ اس کم وتھ یو، کم آن، آنے دو، ہم کو تمہارے ساتھ آنے دو. یریدونا، وہ چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کے کلام کو. کون سے کلام کو؟ یہ بات کہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے نا، یہ صرف بہانے کر رہے ہیں. یہ منافق ہیں، یہ مخلفون ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات کو اللہ تعالیٰ کی بدل دیں، یہ وعدے کو بدل دیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، لن، ہرگز نہیں، تتبعونا، تم پیچھے چلو گے ہمارے، تم لوگ ہرگز نہیں ہمارے پیچھے چلو گے، تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ان کو کہہ دو کہ یہ تمہارے ساتھ خیبر میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے. کذالکم، اسی طرح، قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے، فرما چکا ہے، من قبل، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بس ڈن بتا دیا ہے، ختم. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، دیکھیے کیا کہتے ہیں، تو ان قریب وہ کہیں گے، بلکہ تحسدوننا، تم لوگ تو حسد کرتے ہو ہم سے. یعنی تم چاہتے ہی نہیں ہم ساتھ میں چلیں، تم تو ہم سے جلس ہے. تم کو پتا ہے ہم اچھے جنگجو ہے، تم ہمارا خیر چاہتے نہیں، تم ہم کو آنے دینا چاہتے نہیں. تم بولتے ہیں نا مسلمانوں میں ہم انصاف کرتے ہیں، تم کو انصاف نہیں کرتے. تو کیا کہتے ہیں، بل تحسدوننا، نہیں بلکہ تم تو حسد کرتے ہو ہم سے. کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ کانو وہ تھے، لا یفقہون، نہیں وہ سمجھتے، الا مگر، قلیلا تھوڑا، تو بس تھوڑا ہی سمجھتے ہیں. دنیاوی معاملات میں تو ان کی سمجھ بہت تیز تھی،
لیکن کس معاملے میں ان کی سمجھ تھوڑی تھی؟ دین کے معاملے میں. تو جب سمجھ تھوڑی ہے تو پھر تم کیا کرو؟ ایسے لوگوں کی باتوں میں بحث نہ کرو، چھوڑ دو ان کو. ہاں، ان کو اعراض کرو. سورہ توبہ میں بھی اسی طرح کی آیت آتی ہے. جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، آیت نمبر 83 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد میں ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو. وہاں بھی آئے ہیں لن تخرجو، اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو. تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو. دیکھیے اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض مواقع نیکی کے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان ان کو گنوا دے، ان کو چھوڑ دے، وہ چانسز مس کر دے، تو پھر ساری زندگی بھی ان کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر وہ کام اس وقت پر نہ کیا جائے تو بعد میں جتنا مرضی آپ کر لے وہ ادا نہیں ہو سکتا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتاتی ہوں. جو نماز آپ وقت کے اندر نہیں پڑھتے اور بعد میں آپ اگر 1000 رکعت بھی پڑھیں تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ کچھ کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو موقع دیے ہیں. اللہ تعالیٰ چانسز دیتے ہیں. اگر بندہ محض سستی کی وجہ سے یا کاہلی بدنیتی کی وجہ سے ان مواقع کو کھو دے تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. مثلا بعض لوگ ابھی پوچھتے رہتے ہیں، اچھا اگلی کلاس کب شروع ہوں گی باجی؟ اگلی تفسیر کی کلاس کب ہوں گی؟ اگلی گرامر کی کلاس کب شروع ہوں گی؟ رائٹ، ہم شروع سے کریں گے. دیکھیے تفسیر کچھ ایسا نہیں ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنایا ہے کہ پہلا چیپٹر ڈیپینڈ آن سیکنڈ چیپٹر. یہ چیپٹر نہیں ہے، چیپٹر بھی غلط ورڈ ہے. رائٹ، یہ سورہ ہے. آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے ہی آپ کو نیکسٹ سورہ سمجھ میں آئے گا، نیکسٹ سورہ پڑھیں گے تو ہی اس کے بعد کا سمجھ میں آئے گا. ایسا نہیں ہے. آپ قرآن کو کبھی بھی کوئی بھی پیج کھولیے آپ کے لیے سبق ملے گا اس میں. آپ پریشان ہیں، آپ کو یہ نہیں ہے کہ پہلا پڑھو تو پھر دوسرا سمجھ میں آئے گا. نہیں، آپ جب بھی قرآن کھولیں گے آپ کے لیے سبق ملے گا اس میں، آپ کو آپ کے لیے حل ملے گا اس میں. رائٹ. تو یہ کیا ہے باجی، اگلا کب شروع ہوگا بتاؤ، ہم کریں گے شروع سے یہ. ہاں، ہم جوائن کر لیں گے. بھائی اب جو چل رہا ہے اس کو جوائن کر لو، اس میں کیا مشکل ہے، ابھی کر لو. اگلا کس نے دیکھا؟ کل کس کو پتا ہے؟ کل کون جانتا ہے؟ تو نیکی کا کوئی بھی موقع سامنے آئے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. کیونکہ یہ امتحان، یہ دنیا جو ہے یہ ٹیسٹ ہے نا، ہم سب کا یہاں پر امتحان ہے. تو کچھ کام اگر اس کے وقت میں نہ کیے جائیں، ضرورت کے موقع پر نہ کیے جائیں تو بعد میں کیا ہوا کام کوئی فائدہ نہیں دیتا. دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ دیکھیے. ہجرت کی جب ان کو ان کے ہجرت کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. انہوں نے پہلے سے ہی اونٹنیاں تیار کر اس کی تیاریاں شروع کر دی تھی. سواری کو ایک دم اس کو کھلا پلا رہے تھے، تیاریاں شروع کر دی تھی پہلے سے ہی. اور ہجرت کا جو سفر تھا وہ سب سے خطرناک سفر تھا. آپ کو پتا ہے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو پیچھے اہل مکہ نے، دشمن نے کیا اعلان کیا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا تو اس کے لیے انعام ہے 100 اونٹ. آپ کو پتا ہے ایک اونٹ کی قیمت جو ہے نا، اس وقت کے ایک اونٹ کی قیمت آج کا ایک BMW ہے یا ایک مرسیڈیز ہے. اور ایک BMW یا مرسیڈیز کی قیمت رائٹ ناؤ ابھی ہوتی ہے 90 لاکھ سے 1 کروڑ. 1 کروڑ ایک اونٹ کی قیمت. تو انعام انہوں نے کیا رکھا تھا؟ 100 کروڑ. اب آپ سوچئے اگر کوئی انعام یہ رکھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کوئی پتہ لائے گا، ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا تو 100 کروڑ پرائز، تو کون نہیں جائے گا؟ سب کے سب نکل پڑے تھے جن کو یہ چاہیے تھا 100 اونٹ، right؟ اور پھر آپ دیکھیے غار ثور میں وہ جو ایک رات آپ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گزری تھی، ہم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو پورے سوراخ بند کر دیے، ایک رہ گیا، تو اب وہ ایک سوراخ میں کیا کیا، انہوں نے اپنا پیر رکھ دیا، وہاں پر ان کو بچھو نے کاٹ لیا۔ ہم، اب آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، وہ برداشت کر رہے ہیں، خاموش ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ یہی ہے، دیکھیے، تو عزیروہ و تو وقیروہ، کل جو ہے نا، یہی ہے ادب، احترام، تعظیم جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر تھی، ہر موقع پر نظر آتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں اس رات کے بارے میں جو غار ثور میں جو گزری؟ اگر مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہوئی صرف ایک رات مل جائے تو مجھے میرے تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے تمام اعمال لے لو، مجھے وہ ایک رات دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس موقع پر کس وقت میں کیا کیا۔ کیونکہ بعض اوقات آپ انتہائی خوف کے وقت، انتہائی پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت میں کسی کی تھوڑی سی مدد کر دیتے ہیں، وہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے بنسبت اس کے کہ اچھے وقت میں آپ کچھ کر دیں۔ تو ہر لمحہ انسان کا امتحان کا لمحہ ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عقل کون استعمال کر رہا ہے، کون واقعی سمجھداری کا ثبوت دیتا ہے۔ کیونکہ منافقین کے بارے میں کیا آتا ہے؟ لا یفقہون الا قلیلا، یہ لا اور الا حسر کے لیے آتے ہیں، یعنی ان کو تھوڑی بھی عقل نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتانی، دو عادتیں، لا تجتمعانی، نہیں جمع ہو سکتی، فی منافقن، منافق میں، دو عادتیں منافق میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، اگر ہم منافق ہیں یا نہیں ہیں، یہ دو عادتیں منافق میں ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلی ہے حسن و سمتن، سمت کہتے ہیں اخلاق کو، خلوق کو، اچھا اخلاق۔ دوسرا ہے ولا فقہ فی الدین، اور دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ دو چیزیں منافق میں نہیں ہوتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ، یعنی دین کی بات، نیکی کی بات یا نیکی کا موقع اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو چیک کریے، بہت ایزی ہے، یہ دو عادتیں ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے نا، انسان کو سچا ہونا بھی ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، کیونکہ توفیق جو ہوتی ہے نا کسی بھی کام کی، وہ سچائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ نیکیوں میں انسان کس طرح بڑھتا ہے آگے؟ اگر وہ سچا ہے تو۔ حدیث میں آتا ہے علیکم بالصدق، یعنی تم پر لازم ہے سچ، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی جو ہے وہ راہ دکھاتی ہے بر کی طرف، سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے نا یہ بندہ واقعی جینیونلی کام کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر راستے بھی دکھا دیتا ہے۔ منافقین چونکہ ساتھ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، لہٰذا ان کو اپنے بہت سے کام یاد آ گئے، بہت سی مصروفیات آڑے آ گئی، اور وہ اس پر مطمئن بھی ہو گئے۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ دین جو ہے نا قربانی کے بغیر ہاتھ نہیں آتا، آپ کو اپنا وقت قربان کرنا پڑتا ہے، آپ کی نیند قربان کرنا پڑتا ہے، رائٹ؟ آپ کو سننے کے لیے آپ کی نیند قربان کرنا پڑتا ہے، آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، آپ کو جاگنا پڑتا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، میں بس میرے اندر یہ آٹومیٹک آ جائے ہر چیز، بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے، تو یہ نہیں ہو سکتا، رائٹ؟
آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل کہہ دیجئے للمخلفین، کس کو کہہ دیجئے؟ مخلفین، پیچھے رہ جانے والے، right؟ من العرابی، یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسلم نہیں کہا، مومن نہیں کہا، وہ بدوی لوگ، باہر کے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان دیہاتیوں سے، یہ جو پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتی ہیں، بدوی ہیں، ان کو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ستدعون، ان قریب تم بلائے جاؤ گے، ہاں تم کو بلایا جائے گا، تم خیبر کے لیے آئے تھے نا، پلیز پلیز ہم کو آنے دو آنے دو، ہاں اب تم کو بلایا جائے گا، کہاں پر بلایا جائے گا؟ الی قوم، ایک قوم کی طرف۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الی مغانم نہیں کہا، رائٹ؟ یہاں پہ کیا کہا ہے؟ الی قوم، اس کی صفت آ رہی ہے اولی بأس شدید، ایسی قوم ہے جو شدید جنگجو والے، ایک دم سخت جنگجو، بہت زیادہ لڑاکو لوگوں کی طرف، اس قوم کی طرف تم کو بلایا جائے گا۔ اب یہ الہ قوم سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد تین آرا آئی ہے، ایک تو یہ حوازن اور ثقیف کے قبائل تھے جو فتح مکہ کے فوراً بعد جو جنگ حنین ہوئی تھی نا، تو اس کی طرف اشارہ ہے ٹھیک ہے، حوازن اور ثقیف کے قبائل۔ دوسرا جو ہے اس سے اشارہ ہے مسلمہ کذاب کی طرف، اور اس کی قوم جو تھی بنو حنیفہ، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی طرف جب تم کو بلایا جائے گا۔ اور تیسری اس میں رائے یہ آتی ہے فارس اور روم، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ بہت اولی باسن شدید تھے، ایک دم بہت جنگجو، سخت قسم کے جنگجو قوم تھی، ٹھیک ہے۔ تو تم کو خیبر کی پارٹی میں انوائٹ نہیں کیا گیا، اب تم کو ادھر تبوک کی طرف بلایا جائے گا، فارس روم کی طرف بلایا جائے گا، یہ جنگجو جو ہے نا سخت قسم کے، ان کی طرف تم کو بلایا جائے گا۔ دیکھیے ہوا کیا تھا، جو فتح مبینہ تھی نا، تو صلح حدیبیہ، تو اس کے بعد اب فتوحات کے راستے کھل گئے تھے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے مانتے ہیں تمہارا عذر، آئندہ پھر ایک موقع آنے والا ہے، پھر جب تمہیں بلایا جائے گا ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، پھر قربانی کا وقت آنے والا ہے، مشکل وقت آئندہ بھی آنے والا ہے، رائٹ؟ تو تقاتلونہم او یسلمون، تم لڑو گے ان سے، او یا یسلمون، وہ مسلمان ہو جائیں گے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت بھی تم جاؤ تو وہ جنگ ہو، جیسے تبوک میں بھی ہوا تھا۔ فَإِن، پھر اگر تُطِیعُوا، تم اطاعت کرو گے، یُؤْتِیکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اجرن حسنہ دے گا، بہت زیادہ ثواب، غنائم، اجر، بہت کچھ دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، مڑ جاؤ گے، کما تولیتم من قبل، اس سے پہلے جیسے تم نے منہ موڑا، کہاں پر منہ موڑا تھا تم نے، کہاں پہ پھر گئے تھے؟ احد میں، منافقین 300 لوگوں کو عبداللہ بن ابی لے کے نکل گیا تھا، رائٹ؟ حدیبیہ میں تم نے منہ موڑا تھا، احزاب میں، رائٹ؟ تو کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا علیما، وہ عذاب دے گا تم کو دردناک عذاب۔ جواب شرط، اگر تم نے پھر سے منہ موڑا تو پھر وہ عذاب دے گا تم کو، کیسا عذاب؟ دردناک عذاب۔ اب ہوتا یہ ہے انسان جب ایک نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ ڈاواڈول ہوتا ہے، رائٹ؟ یا پھر سستی آڑے آ جاتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ وہ موقع تو نکل گیا، تو ایسے شخص کو شدید ندامت، پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو وہ اپنی اس ندامت اور پریشانی میں اگر سچا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور موقع اس کے پاس لے آئے گا اور اس کو سچا کر دے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ چانس تو گیا، آئندہ اور چانس آ رہا ہے، اگر تم وہاں واقعی سچے نکلے، فَإِن تُطِیعُوا، تو یُؤْتِیکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تم کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے گا، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ پھر قبول کر لے گا تم کو۔ دیکھیے یہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، اب سدھر جاؤ، اب واپس آ جاؤ، لیکن
وَإِن تَتَوَلَّوْا، پھر تم بھاگ نکلے، تم منہ موڑے، تو پھر اللہ سخت عذاب دے گا تم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار چانس نہیں دیتا. تو اس آیت کا نتیجہ یا خلاصہ کیا ہے؟ بسا اوقات ایک انسان سچا ہوتا ہے، مگر انسانی کمزوری کی وجہ سے یا کوئی سستی کی وجہ سے یا کوئی بھول ہوتی ہے یا غفلت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر موقع دے دیتا ہے. اور اگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے تو پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ اس وقت اس موقع پر وہی اپنی پرانی ڈگر پر جاتا ہے، وہی پرانی عادت کے مطابق کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتے. کیا کرتے ہیں؟ پھر پکڑ لیتے ہیں عذاباً علیما. اب یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا کہ تم اگر منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا. اب یہ سن کر کچھ ڈسیبل لوگ، کچھ اندھے لوگ، لنگڑے لوگ، بیمار لوگ، جو کہ مخلص تھے، پریشان ہو گئے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیس علی الاعمی، نہیں ہے اندھے پر، حرجن، کوئی حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. کس چیز میں؟ اگر وہ جہاد سے پیچھے رہتے ہیں. اور ولا علی الاعرجی، اور نہ ہی لنگڑے پر، حرجن، کوئی حرج. عرج جو ہے یہ عرجہ سے، عین را جیم. عروج کس کو کہتے ہیں؟ عروج بلندی کو کہتے ہیں. معراج بھی اسی سے ہے. معراج کس کو کہتے ہیں؟ سیڑھی کو. اوکے، تو عروج کیا ہے؟ بلندی پر جانا. دیکھیے لنگڑے انسان کو اگر آپ نے کبھی غور کیا ہوگا تو وہ جب چلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ اوپر چڑھ رہا ہے. مطلب سیدھی سڑک پر بھی اگر وہ چلتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ چڑھ رہا ہے، کہیں اوپر چڑھ رہا ہے. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی ورڈ وہی یوز ہو رہا ہے، عارجی. رائٹ. اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی مریض پر، بیمار پر بھی کوئی حرج ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی اس پر مواخذہ نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی پکڑ نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اس کو، جنات تجری من تحتها الانہار، کہاں داخل کرے گا؟ جنات میں. اور وہ جنات کیسی ہے؟ تجری، چل رہی ہے، بہ رہی ہے، من تحتها، اس کے نیچے سے، یعنی اس کے لینڈ پر. کیا چل رہی ہے؟ تجری کا فائل، انہار، الانہار، نہریں. بہت ساری نہریں ہیں. جیسا انسان پسند کرتا ہے نا، انسان کو چاہیے کہ ایک بیچ ہو، یا اس کے سامنے ایک ریور بہ رہی ہو، ایک دم لش گارڈنس ہو، ہریالی ہو. جنات کس سے ہے؟ جنات جیم نون نون سے ہے. جن کس کو کہتے ہیں؟ جن انویزیبل، نظر آتے ہیں آپ کو جن؟ نہیں، چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جن. اوکے، تو جنات اسی سے ہے. تو جنات یعنی ایسی لینڈ جہاں پہ آپ کو، یا ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو زمین چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی ہے، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ ہر طرف ہریالی ہوتی ہے. لینڈ اس پر انویزیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جنات میں. وہ جنتیں ایسی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، ہاں، اور جو کوئی یتولا، منہ پھیرے گا، منہ موڑے گا حق سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جواب شرط، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دیں گے. تو بات یہ ہے کہ بہت سیدھی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اطاعت کا راستہ اور نافرمانی کا راستہ بالکل مختلف ہے. دونوں الگ راستے ہیں، اور دونوں کا انجام بھی مختلف ہے. تو کوئی بھی شخص دنیا میں محض باتیں کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. صرف یہ کہنا کہ ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہماری تمنا بہت ہے، میری خواہش ہے کہ میں بہت دن کا کام کروں، بہت اچھے سے ہر چیز کروں، یہ کروں، یہ نہیں مانا جائے گا جب تک انسان عمل کے موقع پر، عمل اور قربانی کے موقع پر قربانی کر کے نہ دکھائے. رائٹ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته اناء الليل واناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب